बहरहाल नीचे अगर कोई भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक्चुअली कल से ब्रॉड चल रही है, इस वक्त कोई बंदा नहीं जो उठाए, बल्कि हम इसको जल्द ही कंक्लूड कर लेंगे। अगर पीटीआई भाई अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी म्यूट पे लगे हुए हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। नीचे जो भी भाई हैं उसके लिए अपॉलॉजी सर, क्योंकि सो सिचुएशन हो रहा है, हम तो कल रात से बैठे हुए हैं, मैं तो आता जाता रहा हूँ। तो बहरहाल मेरे ख्याल में बात को कंक्लूड ही करते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी लोग नीचे शायद उनके ज़हन में सवाल हो, लेकिन कोई मसला नहीं। जी चौधरी साहब आप बात करें। जी प्लस फहीम भाई, बताएं। आपकी बात मैंने ली थी, आपने बड़ी इंफॉर्मेशन दी थी मुझे। इस चीज का आइडिया नहीं था। वो एक भाई साहब ना, वो ये फंड रेजिंग का जो है, ठीक है, वो करने आए तो मुझे कहते हैं यार, मुझे ना थोड़ा सा इसमें आप कैसे इसका बेस्ट वे है। तो मैंने उसको कहा यार मेरा आईडी कार्ड नंबर ले ले, ठीक है। मैंने उसको अपना आईडी कार्ड नंबर दिया, ठीक है। उसने कर कुर के वो पैसे डोनेट कर दिए। तो आप भी इस तरह भी हेल्प आउट कर सकते हैं अपने किसी बहन भाई की ना, अगर वो थोड़ा सा है उसको इस तरह की चीज ना, तो वो फंड रेजिंग में वो ऐसे भी हान साहब के लिए फंड रेजिंग कर सकता है। चौधरी तो साहब, मैं चौधरी साहब, जी जी चौधरी साहब, बात जी यह है कि हमारे कुछ दोस्तों ने बगैर किसी वजह के इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। सर वो खान साहब का पोर्टल है, कोई भी बंदा थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो वो उस पोर्टल पे जाएगा, उसे चीज़ क्लियर हो जाएगी। मुझे नहीं समझ आई कि बहुत सारे लोग माशाल्लाह ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, भाई वो नामंजूर.com, पीटीआई के जितने भी पोर्टल है वो सेम पोर्टल है, ठीक है। और किसी के पास उसका एक्सेस नहीं है, वो सारे पैसे खान साहब का फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, जो खान साहब के सारे लीगल मैटर्स मैनेज करते हैं। जो भी खान साहब को ज़रूरत होती है वो वहाँ से, उसका किसी को, हमें से किसी को पता ही नहीं है। और जब उन्होंने हमें कहा तो हमने बिल्कुल खलूस नीयत से, जब बीएफटी भाई को मैंने कहा तो एक खलूस नीयत थी कि हम खान साहब की मदद कर सकते हैं। अच्छा, हमारे कई दोस्त उसमें से अजीब व गरीब सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल ली, भाई पैसे आपने खान साहब के पोर्टल में डालने हैं, आप जब लिंक, अच्छा अच्छा, उसमें एक और कन्फ्यूजन है, मैं अक्सर क्लियर करता हूँ, जो लोग नहीं समझते। वो कन्फ्यूजन ये है कि ये इसका बेशक रिकॉर्डिंग का हिस्सा बना लें, आपको चौधरी साहब कल को पूछे, आपको अच्छी जी। तरह पता है कि मेरी जब मीटिंग हुई थी, शिबली फराज थे, उमर अयूब थे, अयूब अयूब वगैरह से, जी जी हाँ। सारी पूरी पार्टी की जो पूरी कमेटी है, उन्होंने पीटीआई यूके की इलेक्टेड बॉडी और पीटीआई यूनाइटेड स्टेट की इलेक्टेड बॉडी, उन्होंने हमारे से कॉन्फ्रेंस मीटिंग की, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने हमें बताया, आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले, कि खान साहब की लीगल चाहिए हमें। हमने वहाँ पे उनसे सवाल किया, हमने कहा जी बहुत सारे वकील तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे वकील हैं जिसमें उनको पेमेंट देनी पड़ती है, या वैसे भी कोर्ट के एक्सपेंसेस होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी काम हैं, फॉर एग्जांपल जो पार्टी के वर्कर्स हैं उसी फंड से उन लोगों को बेल करवाते हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो उन्होंने कहा जी पीटीआई यूके और पीटीआई यूनाइटेड स्टेट, आप लोगों ने हमारे लिए फौरी तौर पे बड़ी फीसें चाहिए, तो आप लोग फंड रेजिंग करें, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। मैं वहाँ बैठा हुआ था, मैंने उमर अयूब को सवाल किया, क्योंकि मैं एक सियासी आदमी हूँ, तो मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे आप एक बात बताएं, टिकटॉक पे इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त खान साहब को सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के पास कोई गेम प्लान है या कोई, कि कैसे आपने टिकटॉक में जो इतनी बड़ी फॉलोइंग है कि उसको आप अपने साथ एंगेज करें। तो उधर उन्होंने कहा जी कि ऑब्वियसली कि अभी पार्टी में कोई ऐसा प्लान नहीं था, आपको पता है ज़्यादातर लोग तो पार्टी के अंदर वो हुए हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। ठीक है फहीम साहब आप इसको देखें। मेरे कहने पे, मैं इसलिए कहता हूँ, मेरे कहने पे जो खान साहब का पोर्टल था,
جو فائنانس ڈپارٹمنٹ تھا، میں نے انہیں کہا کہ آپ بنائیں تیسرا پورٹل جس میں دنیا کے کسی کونے میں بھی بندہ بیٹھا ہو وہ پیسے ڈال سکے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے میرے کہنے پہ ریسٹ آف دا ورلڈ بنایا، ٹھیک ہے؟ اس میں جو انہوں نے کالم رکھا وہ اسپیسیفکلی اسی لیے رکھا کہ جب آپ ڈونیٹ کریں تو وہ وہاں پہ لکھے ٹیم ٹک ٹاک. مقصد یہ تھا کہ پتہ لگے پارٹی کے اندر کہ ٹک ٹاک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خان صاحب کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو ٹک ٹاک کے لوگوں کی کتنی عزت بنے گی، چاہے وہ $5-10 دے کے ہی کرے. تو یہ ہوتا ہے پولیٹیکل ورک کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں ان کی ریکگنیشن کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ میری سوچ تھی کیونکہ میں بھی ٹک ٹاک میں آ کے بیٹھا. بھائی میں نے ایک چیز پتہ کیا فائنڈ کی، ہمارے ادھر نا پہلے خان صاحب کی پارٹی سے ادھر ہم نے ایک پروگرام آرگنائز کیا، تو اس کے اندر نا وہ خان صاحب کا ایک نا بیڈ تھا، وہ سگنیچر کیا بندہ لے گیا، تو ادھر آکشن تھی وہ اس کے، تو میں نے وہ ہمارے ادھر بھائی ہوتے نا، میں نے ان سے پوچھا کہ ادھر بڑی آسانی سے یہ کام ہو رہا تھا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی، آپ بھی یہ چیز کو نوٹس کیجئے گا. یہ جو ڈیولپ کنٹری ہے نا ادھر آپ کو پتا ہے لوگوں کے اسودہ حال ہوتے ہیں، تو ادھر کوئی چکر نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو جیسے چندہ ہوتا ہے یا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں لوگ دے نہیں پاتے کسی کو. تو صحیح بات ہے، جو اوورسیز پاکستان پہلے بھی ڈیولپ کنٹریز کے اندر ان کے ذہن میں پہلی چیز ہی یہ آتی ہے شوکت خانم کو فنڈ دینا. یہ ابھی پی ٹی کا کام شروع ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ شوکت خانم کے لیے فنڈ دے رہے تھے نا، وہ لوگ بڑی دیر سے پہلے دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑا سیکیور سسٹم ہے، یہ بڑا جینون سسٹم ہے، وہ اس چیز کو لیتے نہیں، وہ فوراً کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے چیز نوٹس کی تھوڑے سے شک و شبہات ہمارے ایک اوریجن سے آ رہے ہیں. باقی جو میں نے نوٹس کیا کہ جو اس سائڈ دوسری سائڈ ہے نا، آپ سمجھ رہے میں کیا بات کروں، ادھر لوگوں نے پہلے سے دے رہے ہیں، شوکت خانم کی ڈونیشن دے رہے ہیں. اور ایک میں نے فہیم بھائی ایک انفارمیشن لینی تھی، کوئی آٹو ٹاپ والا سسٹم ہے اس کا؟ آپ کو پتہ نا آٹو ٹاپ کر دیتے ہیں وہ اپنے لائک بینک کو کر دیتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے. میں نے یہ کوئی سسٹم ہے اس میں کہ نہیں؟ نہیں، اسے یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈیبٹ ڈائریکٹ سیٹ ڈیبٹ. کرتے ہیں. اچھا اچھا لوگ اچھا. جو ڈونیشن کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ ڈیبٹ کرتے ہیں کہ جی 10 پاؤنڈ میں مہینے کا دوں گا، یا 50 پاؤنڈ دوں گا، یا 5 پاؤنڈ دوں گا، واٹ ایور اٹ از، ہاں ہاں. ٹھیک ہے؟ وہ آپ اپنے بینک کو انسٹرکشن دیتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوبیسلی یورپ میں اسے آٹو ٹاپ کہتے ہوں گے، یہاں پہ اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈیبٹ. جو بھی لوگ خان صاحب کو، اور میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جو نمل کو بھی اور شوکت خانم کو، شوکت خانم کو جی انہوں نے ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ سو یقیناً فہیم بھائی میں کر رہا ہوں، یقیناً مجھے تقریباً آلموسٹ کوئی 1 سال کے قریب ہو رہا. ٹھیک ہے، میں سب لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میں نے شوکت خانم کے لیے نا اپنا سیم بھائی آٹو ٹاپ اپ لگایا ہوا. نیچے میسج پڑھنا وہ لیبر بھائی نے کیا. لیبر کوئی یہ وہی بات فہیم بھائی آپ کو پتہ ہے جو آگے بھی ہم ذکر کر نہیں نہیں رہے نہیں، تھے. وہ لیبر بھائی ایسے ہی ہے، مجھے پتہ ہے اس بات کا. میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے وہ بھائی جب سنیں گے تو ان کو خود احساس ہوگا کہ کوئی چکر ہی نہیں ہے نا، کوئی 1% کی بھی بے ایمانی. میں اس کو ایکسپلین کرنے جا رہا تھا تو جس کو بھائی اگر، تاکہ آپ بھی ان کو بتا دیے. اچھا، تو جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے میرے کہنے پہ ایز این یو کے انفارمیشن سیکرٹری انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ریسٹ آف دا ورلڈ کالم بنایا، وہاں پہ جو بھی لوگ پیمنٹ کرتے تھے وہ لکھتے تھے ٹیم ٹک ٹاک. مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ٹیم ٹک ٹاک پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خان صاحب کو مدد کر رہے ہیں. اچھا، بعد میں کیا ہوا کہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ کون سے بندے کتنی مدد کی ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے. پھر یہ سمجھ آئی کہ آذربائیجان سے تو کوئی پیسے ڈالتا ہی نہیں ہے، تو ہم نے لوگوں کا ریفرنس سٹی آپ آذربائیجان اٹھا لیں، اس سے یہ فرق پڑے گا کہ جو بھی پیسے جائیں گے زیادہ تر مطلب 99 بلکہ 100% لوگ آذربائیجان کا فلیگ کے تھرو بھیجتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. اچھا، جب یہ شروع کیا ہم نے لوگوں کو بتایا
تو ہم باٹم پہ تھے، آج ٹک ٹاک کے جو لوگ دے رہے ہیں وہ 10 کنٹریز کو کراس کر گئے، ٹھیک ہے. وہ ان کا سسٹم ہے، وہ بتاتے ہیں، لکھا آ جاتا ہے کہ کون سی کنٹری سے کتنے. بڑا بڑا زبردست سسٹم ہے پارٹی کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے لوگوں نے کس طرح زیادہ ڈونیشن کی، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹک ٹاک میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جب آذربائیجان لکھتے ہیں تو وہ ایک پتہ لگتا ہے کہ یہ ٹک ٹاک کے لوگ ہیں جو ہمارے کہنے پہ ریفرنس دے رہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پیسے کہیں آذربائیجان میں جاتے ہیں یا کچھ. جیسے آپ کوئی بھی ریفرنس لکھ لو، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے. میرے خیال میں اس کی وجہ سے شاید کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، زیرو ٹالرنس ہے کہ کیش نہ کسی سے لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے الیکٹرانکلی کرنا ہے. پارٹی کی سخت انسٹرکشن ہے. ہم ایون اگر کوئی فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں، ہم نے اپنے ریجن میں کی، تو اس میں پارٹی ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ آپ فنڈ ریزنگ کریں. وہ پیسے اکٹھے کر کے ہم پورے جمع کراتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت میرا تعلق، ویسے تو میں پی ٹی آئی یو کے کا انفارمیشن سیکرٹری ہوں، لیکن میں یارکشائر ہمبر میں رہتا ہوں. ہم لوگ ٹاپ کرتے ہیں اس وقت. ہمارے سے بڑا ڈونر کوئی نہیں ہے پورے یو کے میں، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم سارا زور لگاتے ہیں یار، اپنی جیبوں سے پیسے خرچ کر کے. ہاتھ بری ہوگی میری بڈھی منو کہندی ہے کہ تو کیڑا کما چ پی گئے، ٹھیک ہے. بالکل ہاں جی، گل ہے فہیم بھائی. ٹھیک ہے، اسی دن رات جہے بھی پیسے ہوندے خان صاحب نو دینے کہ یار ساڈے ملک دی لڑائی ہے. لیکن ساڈے کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے، میں زیادہ تر انہوں نے لوگوں نو کہنا یار وہ پورٹل namazoo.com دا بھی وہی پورٹل ہے، pk.com دا بھی وہی پورٹل ہے، overseas.com بھی وہی پورٹل. جسے تسی لکھو گے وہ سیدھا خان صاحب دے پیج تے لے کے جائے گا، ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں نا. دیکھو تھرڈ پارٹی کوئی بندہ انوالو نہیں ہے. اسی صرف فہیم بھائی یہ آپ بالکل بات ٹھیک کریں. یقیناً میں اپنی بات کر دیتا ہوں کہ وہ ایسا سسٹم ہے، جب آپ شوکت خانوں کو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں وہ آپ کو ای میل آتی ہے، ٹھیک ہے. جب ایسے آپ ہی کے ہے. پیسے ڈیڈکٹ ہونے ہیں آپ کو ای میل آنی ہے، اور جو نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اس کی بھی ای میل آتی ہے. ان کیس اگر آپ کے بینک میں پیسے نہیں پڑے ہوئے، آپ کا آٹو ٹاپ کا ٹائم آتا ہے، آپ نہیں ڈیڈکٹ ہوتے، یہ نہیں ہوتا نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ ڈبل ڈیڈکٹ کریں گے، ایسے نہیں ہوتا. تو بڑا سکیور اچھا سسٹم ہے. میں ادھر ایک ہمارے بھائی ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان کے ادھر نا وہ کہلے گرینڈ فادر ہی ہیں، وہ ادھر نا ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے رہے. فہیم بھائی یقین جانے، آپ کو پتا ہے تو فورٹ نائٹلی پیمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے. وہ ہر فورٹ نائٹلی تقریباً اپنی ہاف پہ خود بینک میں جا کے شوکت خانم کے فنڈ میں وہ جمع کروا گیا تھا. اتنا لوگوں کو ٹرسٹ ہے شوکت خانم. تو یہی اس کی ایک آپ کہیں سبسیڈری کمپنی ہے یہ پی ایسے ٹی ہی ہے، آئی. تو یہ بھی ایسا ایسے ہی ہی ہے. سسٹم ہے. یعنی وہی سسٹم ہے سر. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مثال دینا چاہتا ہوں میں، جھٹکی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا تعلق ہی کچھ ایسے معاشرے سے ہے. یہ لوگ سجدوں میں بھی جو ہے نا لوگوں کا برا سوچتے ہیں. دوسری بات یہ ہے اپنا دیکھو، ہم نے بسوں میں، لوکل بسوں میں کافی سفر کیا ادھر ہے. وہ بھائی سڑکوں میں آپ آپ کی نہیں بات میں کاٹ رہی پڑتی. ایک منٹ فہیم بھائی، ایک نیچے بات، وہ ہاں ہاں ہمارے آئے تھے لیاز گوندل بھائی، وہ گلف گروپ سے تھے. اگر عابد بھائی ہوتے تو تھوڑی سی وہ چلے اس پہ ڈسکشن ہو جاتی. اب وہ ہے نہیں ہے. چلے حفیظہ بھائی آپ بات کر لیں. جی دیکھو نا، ہم نے کافی لوکل بسوں میں سفر کیا ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اب تک بھی کرتے آئے ہیں. لیکن وہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا ہوگا، وہ ٹوپی اس کے سر پر ہوتی ہے، ایک ٹوپی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جی فلاں مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا. وہ ہم نے مسجد کا نہیں، ہم کو پتا وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لازمی ادھر جمع کروا رہے ہوتے ہیں. دیکھو نا، یہ ایک چیز ہی ایسی ہے، مانگنے والا جو وہ اگر آپ صحیح جگہ پر لگائے گا تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں لگائے گا وہ گناہ گار ہے، لیکن تمہاری طرف سے نیکی لکھی جائے گی. یہ لوگوں کو نہیں سمجھ نہیں آتی ہے. فدا بھائی یہ تو سیدھے پیسے وہاں جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے. اور میں میرا مطلب وہ ریجیکٹ بات کو ریجیکٹ کرنا، میرا مطلب یہ ہے کہ میں اگر آپ کو دے رہا ہوں نا کہ فہیم بھائی یہ فلاں مسجد کے لیے، اگر آپ اس میں استعمال کرو گے، ویسے جاتے تو ڈائریکٹ ہی ہے پتہ ہے، اگر آپ اس میں کام اس کا کروا دو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ نہیں ایسا کچھ نہیں نا یار. آپ ایسی بات اس لیے نہ کرو کہ ایسا ہے ہی کچھ نہیں نا.
جب کسی چیز کی ایسی چیز ہی نہیں ہے پارٹی کی طرف سے سخت. اچھا مزے والی بات کہ اس سنڈے کو پارٹی فنڈ ریزنگ کے لیے کر رہی, ادھر بھی باتیں ساری کلیئر ہو جائیں گی, وہی پورٹل ہوگا, وہی سارا کچھ ہوگا. ہمارے دوستوں کو جن کے ذہن میں کویسچن ہے پارٹی کی طرف سے جنہوں نے ورچوئل جلسہ کیا تھا وہ اس سنڈے کو کرنے جا رہے ہیں, میرے خیال میں پوسٹر بھی ان کے آ جائیں گے, وہ بھی یہی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی بندہ اپنی فیملی کو کہہ کے اس میں پیسے ڈال سکتا ہے, خود ڈال سکتا ہے, کوئی تیسری پارٹی انوالو نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ جاؤ اپنے ڈالو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے خان صاحب کی. اگر نہ ہو تو ہمیں کتے نے کاٹا یار کہ ہم پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں یہاں. سر کا ہونا ضروری ہے, ہاں جی بینک اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے. جی جی, اس کے بغیر تو آپ نہیں کر سکتے نا. اس کے دیکھو دو طریقے ہیں فدا بھائی. مثال کے طور پہ آپ نے خان صاحب کو ڈونیٹ کرنا ہے, آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کسی دوست کے پاس چلے جائیں, اسے کوئی جی 12 پیس 20 درہم 25 درہم اس میں ڈال دو, کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے, آپ اس کو کیش دے دو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور وہ جب ڈیٹیل ڈالے گا تو وہ آپ کا نادرا کارڈ ڈال دے. اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ شک ہے کہ شاید ان کی نادرا کارڈ کی انفارمیشن چلی جاتی. سر جی نو چانس, کوئی ایسا چانس ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ سسٹم یو کے بیسڈ ہے, آپ کی ڈیٹیل کہیں جا ہی نہیں سکتی, امپاسبل سی بات ہے. یہ ضرور ہے کہ جب آپ ڈونیٹ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ای میل ہے, آپ کے ای میل کے اوپر آپ نے جو پیمنٹ کی ہے وہ آ جاتا ہے, اور ساتھ آپ کو آ جاتا ہے رسید جس پر رسید نمبر لکھا ہوتا ہے, اس میں پیسے بھی نہیں لکھتے جو ان سب لوگوں نے اپنی ڈی پی پہ لگائے ہوئے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈونیٹ کر دیا. اب ہماری کوشش ہے کہ ہر لوگ, اچھا جو یہ نہیں کہ جو لوگ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ خان صاحب کے سپاہی نہیں ہیں, وہ بھی خان صاحب کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا شاید ہم کرتے ہیں. میرے پاس کوئی رائٹ نہیں کہ میں کسی کو انڈرمائنڈ کروں کہ جی وہ غلط کہہ رہا ہے, وہ بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ان کی کنفیوژن کلیئر ہو جائے. اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے یار میں ٹک ٹاک پہ نہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے آیا ہوں, نہ کسی سے لڑنے کے لیے آیا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خان کے لیے سپورٹ کرنی ہے, جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی اچھا ہے. اور اگر کسی دوست کو میری کو بات بری لگی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی میرے سے کوئی غلطی ہوگی. اچھا میں کیونکہ تھوڑی سی لمبی بات کرتا ہوں تو اکثر لوگ شاید اوائڈ ہو جاتے ہیں, پھر میں کوشش نہیں کرتا کہ اگر اوائڈ ہوتا پھر اس بندے کو کیا بات کرے بندہ. تو یہ اس طرح کی بات ہے. میرے خیال میں اگر کسی بھائی کو جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز اس کو کلیئر کر لیں. یہ خلوص نیت سے لگے ہوئے یار, آپ لوگ خان کے لیے مدد کرتے ہو, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, اللہ ہمیں اجر دے گا. نیک نیتی سے لگے رہیں. ہم جب ایک دوسروں کے ساتھ چھوٹی موٹی لڑائیاں کر لیتے ہیں, غصہ کر لیتے ہیں, پھر ایویں بغیر کسی وجہ کے کام خراب ہوتا ہے. بس دیٹس آل. جی بالکل فہیم بھائی, یہی بات ہے کہ ہم سب نے نا, جو بھی ہمارے بھائی ہیں جدھر بھی ہیں, لائک یورپین کنٹری کے اندر ہے, امریکن ریجن کے اندر ہے, یا گلف کنٹریز کے اندر ہے, سب سے زیادہ پاکستانی کی تعداد ہمارے گلف کنٹریز کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے بھائی یقیناً آپ کو پتا ہے جتنے اوورسیز جو بھی بندہ ہے اس کے ٹائم کی ویلیو ہے. اپنا ٹائم نکال کے ٹھیک ہے براڈ پہ آنا, خان صاحب کے لیے بات کرنا, لوگوں میں انفارمیشن دینا, اور پوری ریسرچ کرنا, پورا دن ویڈیوز وغیرہ دے کے اپنے ریسورسز کے تھرو انفارمیشن اکٹھی کرنا, پھر آ کے براڈ پہ بات کرنا. تو یہ سب کی بہت بڑی ایفرٹ ہے, سب کی اپریشیٹ ہے. اصل میں ہر بندے کا نا سوچنے کا یا سمجھنے کا طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی جس طرح بھی کام کرے, اگر وہ پی ٹی کے لیے کام کرے تو زبردست, جیسے بھی کرے خان صاحب کے لیے کام کرے. اس کے کول اور فیل سے پی ٹی اے کو فائدہ ہو, خان صاحب کو فائدہ ہو. ہم سب اکٹھے ہیں, جدھر بھی ہو پی ٹی کا ورکر ہمارے لیے سارے لائک بھائی سب احترام کے قابل ہیں, جدھر بھی بیٹھا ہوا بندہ. میں نے ایک بھائی نے بات کی تھی میرے ایک نے براڈ پہ, میں نے کہا اگر میں کسی براڈ پہ چلا جاؤں, اگر نون لیگ کی براڈ ہے,
अगर उधर खान साहब की बात हो रही होगी ना अच्छे अल्फाज में, मैं उस बड़ाड़ पे भी बैठ जाऊंगा, मैं हर उस बड़ाड़ पे बैठ जाऊंगा जिधर खान साहब की बात होती हो, अच्छे अल्फाज में खान साहब की बात होती हो, ठीक है, तो मैं तो बैठ जाऊंगा। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है मेरे ख्याल में। कंक्लूड करें ਤੇ जी ਚੋਈ जी ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ? भीम भाई तुसी अच्छा आज थर्सडे, फ्राइडे को, कल फ्राइडे बन रहा है ना इधर, ਹਾਂ तो ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਈ ਨਾ, क्या? ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ जी ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा 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 ਇਹ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਲੈਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾਟ ਦ जी ਸੇਮ जी ਡੇ। ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ को कैश ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ को कैश ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। बिल्कुल ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਾਦਰਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਦਰਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, हाँ जी ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ, ਅੱਛਾ ਨਾਦਰਾ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 1986 ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ सॉरी ਪਾਸ भीम मैं कारण तुसा पाकिस्तान का पासपोर्ट हले रखा होया है पाकिस्तान का? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ अच्छा ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1986 ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਦਰਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦਰਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਦਰਾ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੁਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਦਰਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। हाँ सही 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 ਸੋ ਮੈਂ सही ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਦਰਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਨਾਦਰਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਲਕ ਕੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 15 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਪੂਤ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਬੇਟੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੇ, ਉਹ ਨਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦਾ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੱਡਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਜੀ ਇਹਨੇ 120 ਜੀ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਫੀਤਾ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਕੋਪ ਬਣਿਆ ਨਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੂਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਕੋਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ
ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਪਾਣ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਢਵਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ 99% ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਨ, ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਯਾਨੀ 80 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ PTI ਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ 80 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੋਟ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 10 ਸਾਲ। ਫੇਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 1 ਕਰੋੜ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਨਾ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 80 ਕੁ ਲੱਖ ਹੈ ਵੋਟਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੂਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਰਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਬਾਈ ਲੈਟਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪੋਸਟਲ ਵੋਟ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਤੇ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਦਾਂ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮਾਨੀ ਭਾਈ ਆ ਗਏ। ਮਾਨੀ ਭਾਈ ਮੋਡੀਏਟਰ ਨੇ ਸ਼ਾयद मेरे ख्याल में। अच्छा, थल्लों मानी भाई वैसे तो मैं बंद करने लगा सा, थल्लों 5-10 मिनट से कोई जेड़े भाई उन्होंने चुक सकते तो चुक लो, ते नहीं ते जी। अच्छा, आबद भाई भी जाके एक इलियास गोंदल भाई है, गल्फ कंट्री बड़ा काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੀੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ। अच्छा ठीक है, लेकिन साढ़े को 5-10 मिनट रह गए ते कोई ऐसा मसला नहीं है जी। सर भाई कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम। सर जी, आप तो हमारा दिल एहतराम है और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। न्यूज़ जो है ना, फॉर्मेशन आता है वो भी हमारे साथ शेयर होता है, हम लोग भी सुनते हैं, मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। लेकिन
मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा 2-3 मिनट दे दो। हाँ ठीक, सुनाए साहब। ये है पुश्तो में, लेकिन मैं उर्दू में बोल रहा हूँ आप कि उसे अब ट्रांसलेट सबको करेंगे। समझ जाएगा। नहीं, सबको समझ आ जाएगा। देखो, हमारा इधर गांव में जो था ना, वो जैसा पंजाब में होता है उसको तो चौधरी बोलते हैं, लेकिन हम लोग खान बोलते हैं उसको। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, माल दौलत होता है, उसको हम खान बोलते हैं। तो सही। उसने एक नौकर रखा था घर में। ये भैंस गाय माँ ये रखा हुआ था, तो उसके लिए चारा मारा लेके आता था वो। तो वो 2 भाई था, वो खान लोग जो था ना, वो चौधरी लोग, वो 2 भाई था, एक बड़ा था एक छोटा था। तो ये दोनों बीच में कोई झगड़ा हो गया, ये खान दोनों भाइयों का। तो उसको बुलाया नौकर को, बोलते तुम फैसला करो, हम दोनों में से कौन सा अच्छा है। तो वो नौकर बेचारा तो ये सोच रहा था कि एक के साथ तो मैं नौकरी कर रहा है, और दूसरा जो उसका भाई है उसका खेतों में मैं जाता है, इधर से नज़दीक रास्ता है। अगर मैं अभी बोलेगा कि मेरा जो मालिक है ये अच्छा है, तो ये मेरे को रास्ते पे बंद करेगा दूसरा भाई। सही। तो मैं ये बोलेगा कि ये अच्छा नहीं है, तो ये नौकरी से निकाल देगा। तो उसने बहुत तंग किया, बोलते हैं नहीं आज फैसला होने वाला है, बोलो कौन सा अच्छा है, मैं अच्छा है या मेरा भाई अच्छा है। वो बोलते देखो, खंजीर खंजीर होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तुम बड़ा खंजीर ये छोटा खंजीर। तो बात ये है, जबरदस्त। तो बात ये है, ये सब खंजीर बनी हुई है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी को समझ नहीं कि क्या से ले नहीं, अल्लाह अदालत रहम करे, लतीफ़े पे ही रहने दीजिए ना, मेरा हमारे कुछ दोस्त बुरा मना जाए। नहीं, मेरे भाई असल में मैं जब से ब्रॉड पे आना शुरू किया ना, मैं अरसे से नहीं, ज़्यादा देर से नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम जब खान साहब टिकटॉक में आए हैं तो हम सारे ऑब्वियसली पीटीआई की जो टीमें, हम बड़ी देर से पॉलिटिक्स में, पीटीआई को अरसा ही हो गया जब से, मेरे ख्याल में लॉन्ग टाइम अगो। तो हम जब खान साहब टिकटॉक में हैं, हम तब आए हैं, पहले हम टिकटॉक में नहीं आते थे, इसलिए कि सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर स्पेसेस, ये थी हमारी। जब खान साहब आए तो टिकटॉक पे आए, तो उसके बाद हम भी आए। तो यहाँ आके हमें लगा कि ज़बरदस्त लोग हैं, और ज़बरदस्त, लेकिन कुछ लोग बग़ैर किसी वजह के जज्बाती हो जाते हैं, बस ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि और मैंने ये भी देखा है कि अक्सर दोस्त आते हैं तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हर बंदे के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है, तो जब वो आता है तो वो सख्त गुस्से से बात करता है। तो अब जब वो अपने दिल का गुबार उतार लेता है ना, तो फिर चीज़ें सीधी हो जाती। मैं तो हमेशा कहता हूँ भी जो बंदा आया अपने दिल का गुबार उतार ले, फिर बात ठीक हो जाएगी। जैसे आपने दिल का गुबार लतीफ़े में उतार दिया तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसी तरह ही बस यही है सर, क्या करें, मतलब वो क्या कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। सर लोगों की ख्वाहिशें कहाँ ब्रेक लगती है, ये ऐसी बात है। अच्छा, ये हकीकत जो भाई ने बताई है वो चौधरियों वाली, लाला आपको आप क्या बताओगे कि यार जिस आदमी ने भी मशवरा दिया है इसको चीफ जस्टिस कि इन कैमरा इजलास किया जाए, लाइव किया जाए, कि देखो बहुत ज़बरदस्त उसने बात की है इन लोगों का, देखो इनकी हकीकत अब पूरी दुनिया देख रही है, इनकी चवलें पूरी दुनिया सुन रही है। क्या मशवरा दिया उस आदमी को, सलाम है भाई उसको। ना हमको क्या पता था कि अंदर क्या बोलते हैं ये लोग आपस में। फिजा भाई, जो चीफ जस्टिस है ये अपनी मर्जी से ना टॉयलेट में भी नहीं जाता, ये अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खाता, इसको ना चार्जशीट मिल रही है और वो प्रिंटर पड़ा हुआ पिंडी से, वो जिधर जैसे निकलता ही आगे फॉलो करता है। अच्छा नहीं, एक बात है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके ऊपर अपना ओपिनियन दें, फिर इसको आखिरी सवाल ही समझें। जो काजी फाइज ईसा है ना, ये हमेशा इसको बड़ा शौक था ना अपनी बताने का कि मैं बहुत अच्छा, बड़ा तगड़ा, मैं बहुत चंगा हूँ, ठीक है। ये काजी फाइज ईसा ने अपना एक इम्प्रेशन बनाया हुआ था कि ये बहुत ही असूल परस्त और अपराइट जज है, ठीक है। और बहुत सारे लोग
اس کو پسند بھی کرتے تھے، جو عمران خان کے اگینسٹ تھے وہ اس کو پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو ابھی جب یہ آیا ہے تو اسے شوق تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں نا، آ کے جیسے اسٹیج پہ کہتا ہوں میں تقریر کروں، لائم لائٹ لوں. وہ اس نے یہ سوچ کے لائم لائٹ لیے، یہ الٹا اس کو چھتر پڑ رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کر گیا. تو وہ کیا کہتے ہیں نا، جب کتے کی موت آتی ہے تو مسجد کی طرف رخ کرتے، اس کی موت آئی ہے. اس نے اپنی ہیئرنگ پبلک ڈومین میں کی ہے، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ بالکل 2 نمبر ہے. بس اس طرح کی بات ہے سر. فہیم بھائی چھوڑ کر چلا جائے نا تو اس کی عزت بڑھ جائے گی. ہم کو بھی پتہ ہوگا کہ بھائی یہ فل پریشر میں تھا، فیصلہ نہیں دے سکا، چلا گیا. ہم چلو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے. یہ کتے والی جو موت جو مرن لگا ہے کی فائدہ سر جی کہتے ٹھڈ بئی مانتے ہو جتا ٹھیر ہوں یہ پیسے کمان دے چکر ہی سارے اپنا دین ایمان بیچن لگے. وہ پشاور. اچھا جی، راز بھائی جو آئے ہیں ان کی بات سن لیں، کنکلوڈ کریں، کیونکہ میں تو اجازت لوں گا کیونکہ میں بڑی دیر سے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہوں سے میں تھک بھی گیا. جی راز بھائی، آپ راز بھائی ہے نا آپ کا نام، جو نیچے میرے پختون بھائی آئے ہیں رحمان. اچھا، کیونکہ بڑا فینسی سا لکھا ہوا ہے. تو رحمان بھائی آپ بولیے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں، یا اوور آل اگر آپ کے دل کی کوئی بڑاس ہے تو نکالیں، پھر اجازت لیں گے. سر جی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا بولے گا. اس کے بارے میں تو ہم یہی بولے گا جو ہمارا مرشد ہے. ایک دن جیل میں وہ لوگ ادھر گیا تھا تو اس سے پوچھا تمہارا کس سے امید ہے، کس سے توقع رکھتا ہے کہ آپ کو انصاف مل جائے، تو اس سے اور مر جانے والا مقام اور کون سا ہوگا. تو اس نے اس کو بولا ہے کہ تم تو کسی اور کے ہاتھوں میں، تم مجھے کیا انصاف دو گی. اس سے اور بڑا بات ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارا میں تو یہی بولے گا کہ بھائی جو نہیں کر سکتا ہے خدا بولو کہ میں استعفیٰ لیتا ہوں، نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کے کام نہیں ہے. ابھی عوام کو بھی ذلیل کر رہا ہے. اس کے کون سا گناہ ہے عمران خان کا کہ اس لوگوں نے جیل میں ڈالا ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ اس کا یہ کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ، بس گناہ یہی ہے سچ سے. صحیح کہہ رہے ہیں اور رحمان کوئی گناہ نہیں ہے. جی سر. رحمان بھائی، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ننگے ہو کے ہیں. جو بھی عمران خان کو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جیل میں بھی رکھا ہوا ہے، لیکن عمران خان پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں بالکل فنامنا کی طرح پھیل گیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بس حرامزدگی پہ لگے ہوئے ہیں. تو اللہ خیر کرے گا. مانی بھائی. جی رحمان بھائی. میں ادھر ایک ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں روٹی کھا رہا تھا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اس دن میں اتنا رویا کہ ایک عربی آیا تھا، وہ شہباز شریف آیا، اس کا تقریر چل رہا تھا، ٹی وی پہ اسکرین لگا ہوا تھا. تو میں ایسا ہی، اس نے بولا یہ 1 نمبر کا حرامی ہے، ایسا بولا اس نے، وہ عربی نے بولا. تو میں بولا نہیں یہ اچھا آدمی ہے. میں بھی ایسا ہی پھر بات بڑھا رہا تھا کہ یہ اس کے دل میں کیا ہے. جب عمران خان آیا اس ٹائم ٹی وی پہ بولتا ہے یہ نمبر 1 ہے، تو میں اس کو بولا یہ اچھا نہیں ہے. تو اس نے قسم کھایا، یہ جو ہم لوگ بولتے ہیں خدا کی قسم، یہ عربی لوگ بولتے ہیں واللہ. تو اس نے بولا واللہ جب عمران خان نہیں ہوگا نا تو تم لوگ روئے گا یہ سارا پاکستان. یہ پھر تم لوگوں کو نہیں معلوم. بولتا ہے ایسا صدام حسین بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی نہیں ہے دنیا میں تو سب لوگ پیچھے روتا ہے، اور گاڑیوں کے پیچھے تصویر لگا ہوا ہے. بولتے ہیں عمران خان بھی یہی چیز ہے، تم لوگ روئے گا. میرے کو اس ٹائم اتنا انسوا ہے آنکھوں میں، قسم سے بہت زور سے روئے کہ واقعی یہ سچ ہے. لیکن ابھی کون مانتا ہے؟ یہ کیا نظام ہے، کدھر کا سسٹم ہے، کدھر سے بات ہو رہا ہے. بھائی ادھر مان لیتا ہے پاکستان میں دستخط کدھر اور ہوتا ہے، بل کدھر اور سے آتا ہے، اور اعتماد ادھر پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ تو آج سے تقریباً 12 سال پہلے جنرل حمید گل کا ایک تقریر میں نے سنا تھا کہ اس نے بولا میرے کو اس ٹائم کو معلوم پڑا ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. جو رامن ڈیوس ہے کیا تھا لاہور میں، جو آدمی کو لوگوں کو 3-4 آدمی کو شہید کیا، بولتے اس ٹائم سے مجھے پتا چلا ہے کہ پاکستان ایک میدانی جنگ ہے. لیکن افغانستان کھلے عام سریعام چل رہے، ٹینکی بھی ہے، جہازی بھی ہے، فوج بھی ہے امریکہ کا، اور ادھر خفیہ چل رہے. تو وہی خفیہ سسٹم یہی ہے. صحیح کہہ رہے. جی چوئی صاحب،
اوور ٹو یو, پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے کیونکہ مجھے اجازت لینی. جی اچھا چوہے فہیم صاحب. بھائی، چودھری صاحب اور جی فہد، جی فدا چودھری صاحب اور فدا، آپ دونوں سے معذرت، کیونکہ وہ آپ جب مائک اوپن کرتے ہیں نا شور آتا ہے، اس لیے میں آپ کا مائک میوٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے میرا سوری. پتہ جی نہیں جی کوئی یار. بات اچھا نہیں، کوئی اوکے بات اوکے نہیں اوکے. مونی بھائی، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں وہیں بھائی، میں اس کو طرح کنکلوڈ کروں گا. ایک لارڈ نیلسن تھا، اس نے جرمن بڑی تگڑی نا آرمی تھی، تو اس نے بولا تھا کہ جرمنی تباہ ہو جائے گا. تو صحافی نے پوچھا کہ کیا ریزن کیا ہے، تو اس نے بولا تھا اگر کوئی فرد، کوئی ملک یا کوئی معاشرہ جس کے اندر عورتوں کی عزت ختم ہو جائے نا، یعنی عورتوں کی تذلیل شروع ہو جائے، اس معاشرے، ملک کا یا اس انسان کا نا تباہی مقدر بن جاتی ہے. تو آپ دیکھیں جو جمشید دستی کی وائف کے ساتھ انہوں نے کیا، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا، پھر انہوں نے آج جو ادھر تاج گل کے ساتھ کیا. تو سر یہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں قاضی فائز صاحب پہ یہ بولوں گا، آپ ایک سیکوینس دیکھیے گا ان کا، کہ یہ ابھی گیا تھا چھٹیوں کے اوپر. یہ چھٹیوں پہ میرے حال میں نہیں گیا، اس کو پورا فیڈ بیک کیا گیا، اس کو پوری چابی دی گئی ہے. یہ ایک فیصلہ پی ٹی کے حق میں دیتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں انہوں نے ہمیں بلے کا نشان واپس کر دیا تھا. ایک فیصلہ ہمارے حق میں دیکھنا، ساتھ ہی کوئی 5 دن بعد نا یہ بلنڈر مارتے ہیں کچھ بڑا، تھوڑا سا ریلیف دے کے نا کچھ ایک بڑا بلنڈر مار دیتے ہیں. تو سر جو عمران ریاض کو کہتا ہے مجھے عمران ریاض کا پتہ نہیں ہے، پھر وہ اسد تور کی بات کرتا ہے، پھر وہ پتہ نہیں ایک اور صحافی ہے، مجھے نام اس کا بھول گیا ہے، وہ بھی چمچہ ہی ہے نون لیگ کا. تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے گا کہ یہ بندہ ابھی کھل کے سامنے آ رہا ہے. وہ جاپانیز میں 2 کہاوتیں ہیں نا، ہر انسان کے 2 چہرے ہوتے ہیں، گھر والوں کے لیے اور باہر والوں کے لیے اور. تو جو اس کا چہرہ نا، وہ گھر میں بھی میرے یہاں میں یہ بغیرتی کرتا ہے، باہر بھی یہ بغیرتی کر رہا ہے. جو بندہ اپنی وائف کو ساتھ کھڑا کر کے امپریشن دے رہا ہے کہ میں عورتوں کے حقوق کی بات کروں گا، جب اس نے حلف لیا تھا، اسی بندے نے ہماری بہن تھی کے پی کے سے، وہ چھوٹی جو وکیل تھی مشال یوسف آئی، اس کے ساتھ کتنی بدتمیزی کے ساتھ اس بیٹی کے ساتھ اس نے بات کی، کتنی تذلیل کی اس نے. اس کی پتہ نہیں اس کی بیٹی ہے بھی نہیں ہے، لیکن اس کو عورتوں کا احترام نہیں آتا. انسان کو جو بندہ عورت کی عزت نہیں نہ کر سکتا، آپ اسے کوئی اچھی تو کو نہیں رکھ جی سکتے. جزاک سر اللہ جی خیر. چوہے صاحب, یہ سائیکوپاتھ ہے, اللہ کی قسم, یہ کوئی بالکل نارمل آدمی نہیں ہے, بالکل یہ ایسا ہی ہے. سائیکوپاتھ ہے. اور اس کے ساتھ جو بیٹھنے والے ججز ہیں نا, وہ بھی بیچ میں اس کو گالیاں نکالتے ہیں کہ ادھر پاگل جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان بن گیا, از اے میڈ ہاؤس, پاگل آدمی ہے. جی مانی فہیم بھائی. بھائی صرف ایک بات مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا, لطیف کھوسا کو کہتا ہے, لطیف کھوسا نے جب بولا نا کہ میں 50 سال سے وکالت کر رہا ہوں, تو یار اتنا سینئر ایک وکیل ہے, ایک ہسٹری ہے, وہ آپ کا اٹارنی جنرل بھی رہ چکا ہے, اس کو کہتا ہے تو میں کیا کروں. یار یہ تو کھل کے بندہ جیسے شو کر رہا ہے کہ میں کھل کے آ چکا ہوں بغیرتی کے اوپر. ارے نہیں کرے نا سر, پھر کہندے نا جسے تسی منہ کہندے گل کہندی میں تینوں منہ کڈنی, میں تینوں شہروں کڈ دینی ہے. جو کچھ اس نے آج بک دیا ہے نا, اس کی رول آف لاز, بہت سارے ججز, آپ کو پتہ نا مرکنڈے نے انڈیا کے اس نے لکھا کہ تمہیں تو جج کہنا بھی جو ہے نا وہ میری نظر میں گالی کے, اس سے پیچھے کیا رہ گئی بات کہ اس کی اس طرح کی گفتگو نے اسے پوری دنیا میں مطلب گندا کر دیا ہے. سو میں نے اجازت لینی ہے تو میں آپ کو آخر میں سنا دیتا ہوں. کیا ملیے ایسے لوگوں سے جن کی صورت چھپی رہے, نقلی چہرہ سامنے آئے, اصلی صورت چھپی گئی. ایسا نقلی چہرہ بھی سامنے آ گیا سر, تو میں نے اچھا اجازت. ایک ہی صرف سوال ہے, وہی آپ جواب دے دو صرف 2 لفظوں میں, کہ ٹھیک ہے فوج کا تو سسٹم ایک الگ ہے, ڈسپلن ادارہ ایک سائڈ پر ہے, تو آپ کی نظروں میں کیا جو بھی اس کی کیبنٹ میں ہے, مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں فیض عدلیہ, یعنی کہ کیا اگر یہ اس طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ اپنا کوئی بیان دے تو رہا ہے, کوئی ایسا فیصلہ دے جائے, کیا ججوں میں بغاوت ہو جائے گی؟ نہیں, ججوں میں بغاوت نہیں ہوگی, وہ چیلنج ہو جائے گا اور آگے جا کے اس کو اڑا دیا جائے گا. لیکن ابھی ان سب کو پتہ ہے کہ وہ جو فیصلے دے گا وہ جو ہوتا ہے بکواس فیصلے. وہ چیلنج بھی نہیں ہوتا, سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج بھی نہیں ہوتا. نہیں, میرے خیال میں بڑی جوڈیشری چلی جاتی ہے,
لیکن یہ ہے کہ آپ کو نوٹ کریں کہ آج نون لیگ نے بھی اس کے خلاف کچھ نہ کچھ نکالا ہوا تھا. اے سجے کھبے کو کھچا مارتا رہتا ہے. اٹ اپسیٹ ایوری بڈی, دیٹس واٹ اٹ ڈز. ٹھیک ہے, سو مجھے اجازت دیں, آپ لوگ بے شک چلائیں. چوئی صاحب آپ بیٹھے رہیں, تو محبوب بھائی تو مجھے اجازت دیں سر. ہاں آپ میرے سے بعد میں آئے ہیں لیکن ہم بھی جانے لگے ہیں کیونکہ 8-9 گھنٹے ہو گئے, کافی ہو اللہ گئے. آپ کی زندگی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دے فہیم بھائی, اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے. اچھا جی, رب رکھے, ملیں گے, اچھے لفظوں میں یاد رکھنا. جی جزاک اللہ خیر. مانی بھائی بھی چلے, ٹھیک ہے جی, پھر انشاءاللہ بات ہوگی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. سارے ہی بھاگ گئے ہیں. وانی بھائی ادھر ہی ہو یا کہیں ختم؟ ہیلو, میرا خیال ہے میں اکیلا ہی ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اوکے, سب بھائیوں کو اللہ حافظ.